अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीही व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन सामिन इकराम, सूरत अन-नहल आयत नंबर 14 से बात का आगाज़ करना है। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने बताया कि ज़मीन में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा किया, फैला दिया, तुम्हारे ताबे कर दिया और उनके मुख्तलिफ रंग हैं। बेशक इनमें जो है निशानियाँ उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। गुज़िश्ता बार कल मैंने आपके सामने बात को रखा था कि सोचने के मुख्तलिफ प्रोसेस है। कुरान मजीद ने इसी सूरत में दो अंदाज से, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बात को लेकर आया है। अल्लाह ने पहले अक्ल का इस्तेमाल किया, फिर आप अक्ल को इस्तेमाल करके किसी बात को जो है वो देखते हैं, गौर फिक्र करते हैं, फिर उसके बाद में अक्ल का इस्तेमाल करके उससे कोई नतीजा निकालते हैं और फिर उस नतीजे से आप नसीहत पकड़ते हैं। तो वह एक प्रोसेस है। ज़ियाउल कुरान में यहाँ बड़े खूबसूरत अदबी चाशनी आप जरा देखिएगा, मैं उनको वर्बाटिम कोट कर रहा हूँ। वो इस आयत के तनाज़ुम में लिखा है, लेकिन ए हामिल कुरान, तेरी सहल अंगारी ने तुझे मोहलत न दी कि तू अपनी इस किताब का मुताला करे, जिसने सबसे पहले इन क़ुव्वतों की तस्खीर की दावत दी। तेरे फ़कीर हाल मस्त और तेरे अमीर माल मस्त रहे। अहले हिम्मत सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं और तुझे पतंगबाजी से फुर्सत नहीं है। तेरी मोमिनाना क़ियादत जहां इंसानियत के लिए अमन आफियत की जामिन होगी, वहां बंदे का रिश्ता अपने रब से इस्तवार करने का भी बाइस होगी। एक और बात जो इन आयत से मुझे आपको समझनी चाहिएगा, कायनात हुक्म खुदावंदी से इंसान के लिए मुकर्रर है। तो गोया इंसान का मुकाम अल्लाह की निगाहों में उसकी हकीकी अजमत, वो ये बातें जो है वजाहत करती है और उसके खलीफतुल्लाह होने की अहलियत भी जाहिर करती है। ये और बात है कि तस्खीर कायनात मुकाम आदमियत है और उससे बढ़कर कायनात को तस्खीर करके लोगों की फलाह बहबूद का काम करना, ये मुकाम मोमिन है। तस्खीर करना मुकाम आदमियत, लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करना मुकाम मोमिन। बदकिस्मती ये है कि आज हम मुकाम मोमिन पर छोड़िएगा, मुकाम आदमियत पर भी आज नहीं है। हम दूसरे कर रहे हैं, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भाई कैसे चला गया आदि। आयत 14 अल्लाह ताला ने यहाँ मजीद इनामात का जिक्र जो है वो अल्लाह ताला कर रहा है। पहले अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, अब समंदर से इस्तिदलाल है, अपनी उलूहियत और तौहीद पर दलील देता है। मजीद नेमतों का शुक्र अल्लाह करता है, नेमतों पर शुक्र अदा करने की अल्लाह ताला उभार रहा है। समंदर के बेशुमार फायदे मुनाफे, उनमें से अल्लाह ने इस आयत में 3 मुनाफे का जिक्र फरमाया है। फरमाया वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा, वही अल्लाह है जिसने मुसख्तर किया है अल बहर को, दरियाओं को, समंदरों को तुम्हारे लिए, कि तुम उसमें आसानी से सफर कर लेते हो, तैर भी लेते हो, उसकी तह तक पहुंच कर जाकर जो है उससे मोती पता नहीं क्या तुम लेकर आते हो। ये तो उसने मुसख्खर कर दिया है। अब उसका फायदा क्या है? आप देखिए 3 फायदे अल्लाह ने जिक्र किए। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम खाओ उससे, मुराद मछली जो समंदर से मिलती है उसका तरो ताजा गोश्त। लहमन तरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने, तोय रे ई, इसका रूट वर्ड है, नर्म और तरो ताजा, फ्रेश, नया। ये और बात है कि हम आजकल जो मछली खाते हैं वो तो कई दिनों बाद जो है वो बाजार में आती है, वो हम तक पहुंचती है, लेकिन कुरान जी ने इशारा किया कि उसको जो है वो जल्दी फ्रेश जो है वो खा लेना चाहिएगा, उसमें उसकी इफादियत और भी ज्यादा होती है। और इशारा इसमें इस बात की तरफ भी है कि इंसान को उसके मछली के खाने में बड़ी रगबत करता है इंसान। जाहिर बात है मछली के उसके गोश्त के फायदे सब जानते हैं, 93% लोगों ने लिखा है कि उसके अंदर प्रोटीन है और पता नहीं उसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं।
اچھا اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا اللہ کی قدرت کا کہ مچھلی جہاں پیدا ہوتی ہے، جہاں پلتی ہے، بڑھتی ہے، بلکہ وہ سخت مر بھی جاتی ہے اسی میں، سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ سمندر کا کھارا اور کڑوا پانی ہوتا ہے، مگر اس مچھلی کے گوشت کے اندر نہ تو کھارا پن ہوتا ہے، نہ کڑوا پن کا ذائقہ بھی ذرہ برابر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے جو ایک چیز میں اس کی ضد کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ فقہ کی بات سے یہاں تھوڑی بہت ہے، احناف کے ہاں مچھلی طبعی طور پر نیچرل ڈیتھ سطح سمندر پر سطح آب پر اگر ابھر آئے تو اس کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں آپ نے پکڑ لیا، باہر نکال لیا، پھر اس کے بعد مر گئی، وہ اور بات ہے، اور مچھلی کے سوا کوئی اور چیز جائز نہیں ہے۔ شافعی و مالکی کے ہاں سب جائز، حتیٰ کہ دریا کا مینڈک بھی جائز ہے، خشکی کا مینڈک جائز نہیں ہے۔ بلکہ فقہا کے درمیان خود مچھلی کا ڈیفینیشن ہے اس پر بحث ہے، اسی وجہ سے جو جھینگا جو ہے اس پر بھی جو ہے کافی بحث ہے۔ تقی عثمانی مدرسۃ العالی کے ہاں جو ہے یہ جھینگا جو ہے وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ فرمایا یہ تو پہلی فائدہ ہوا کہ تم اس کا تر و تازہ گوشت تم کھاتے ہو۔ دوسرا فائدہ سمندروں کے مسخر کرنے کا، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم اخراج نکالنا، اور تم نکالتے ہو، منہ اس سے، کسی دریا سے، حلیتن ہے، لام کی اس کا روٹ ورڈ ہے، زیور، سامان آرائش، تم زیور نکالتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ بڑا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا یہاں پر، مطلب یہاں سمندروں سے نکالنے سے مراد موتی ہے، سیپی ہے، آئسٹرز ہیں، شیلز ہیں، یہ ساری چیزیں نکالتے ہیں، مگر انداز قرآن مجید کہتا ہے جیسے مرد حضرات اسے پہنتے ہیں، جبکہ مرد پہنتے نہیں نا، ہمارے ہاں سونا جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے، پہنتی سے عورتیں ہیں، مگر اس میں جو خوبصورت بات قرآن مجید رکھنا یہ چاہتا ہے وہ یہ ہے، ان بٹوین دی لائن جسے کہتے ہیں، ان کی جو عورتیں جو پہنتی ہیں زیورات کو، ان کی خوبصورتی اور آرائش وہ تو اپنے مردوں ہی کے لیے ہوتی ہے۔ غالباً اس پر مجھے صحیح یاد نہیں، یا استاذہ عفت صاحبہ نے کہا یا فرت ہاشمی صاحبہ نے کہا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات عورتوں کے تعلق سے بات لکھی ہے، انہوں نے یہ نہ ہو کہ میں قرآن والی عورت ہوں تو اب سیدھی سادی زندگی گزارنا پسند کرتی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے گا۔ دوسری طرف قرآن مجید بتاتا ہی ہے، مطلب وہ قرآن مجید نے عورتوں کی تعریف میں ایک جگہ یوں بھی کہا کہ وہ تو زیور میں پلنے والی ہیں، اور جو عورتیں زیور نہیں پہنتی ہیں بقول ان کے، وہ تو مرد جیسی بن جاتی ہیں، کیونکہ زیور کا پہننا جو ہے وہ عورت کی خوبی ہے، اس کا خاصہ ہے، پہن سکتی ہیں زیور، اپنے شوہر کی خوشی کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ بھی تصور کہ زیور اگر نہیں ہے تو باہر نہیں جا سکتے، یا یہ تصور کہ ایک ہی زیور جو ہے وہ بار بار جو کیسے پہنیں گے ہم، یہ تصور بھی نہیں ہونا چاہیے گا۔ تقویٰ کو غربت سے نہ جوڑیں، دنیا کی دولت اور تقویٰ کی دولت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایسا تصور غلط ہے، دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اچھا آپ کو ویسے یہ بھی پتا ہے کہ سی فوڈ جو ہوتا ہے وہ عام کھانوں سے جو ذرا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کاسٹلی ہوتا ہے، اللہ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو اس کا الٹ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں دیندار آدمی ہوں، قرآن والا آدمی ہوں، اسی لیے صرف دال بھاجی کھایا کروں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بظاہر سمندر کا فائدہ ہے، مگر انسان کی سوچ، ایٹیٹیوڈ کو قرآن مجید جو ہے وہ درست کر رہا ہے۔ تیسرا فائدہ جو قرآن مجید رکھ رہا ہے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے، وَتَرَى، اور تو دیکھتا ہے، الفلک کشتیوں کو، مواخرہ، مواخرہ میم خیر، اس کے معنی جو ہے شق کرنا، پھاڑنا، چیرنا، مواخر جو ہے ماخرتوں کی جمع ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی اس میں چلی جاتی ہیں۔ کیوں چلی جاتی ہیں؟ کیوں تم سمندر میں سفر کرتے ہو؟ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس کا فضل، اللہ کا فضل، رزق مراد ہے۔ اس سے گویا سمندری تجارت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے، یا ماہی گیری کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ تین فائدے تو اللہ نے سمندر مسخر کر کے تمہارے لیے کر دیے۔ اب تم کو کیا کرنا چاہیے گا؟ چھوٹا سا جملہ ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ یہاں شکر گزار کن معنوں میں آیا ہے آپ ذرا دیکھیے، مچھلی کے کھانے پر۔ ہمارے ہاں شکر کب ہے؟ جب اللہ کوئی ایسی بڑی چیز دے دے جس کا میں اور آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے نا، بھائی معاف کیجیے گا، لاٹری لگ گئی، بھائی کروڑ روپے آ گیا، 10 کروڑ آ گیا، اللہ تیرا شکر، اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔
جبکہ اللہ کے رسول نے کھانے کی بات الحمدللہ الذی، لا تیرا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا دیا، پانی دیا، اور جو کھانا اور پانی جو ہم نے کھایا ہے اس سے جو قوت ملے گی وہ اسلام میں مسلمانیت میں استعمال ہو رہا ہے. کھانے کی دعا میں تو وہی مفہوم ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن مجید اشارہ کرتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، تم اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے. آیت میں سبق آپ دیکھیے گا، آیت میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹس، اس کا جو فائدہ ہے تم کھاتے ہو اس کا بھی ذکر کیا ہے، ایستھیٹک لو، اس کا زیور تم بناتے ہو پہنتے ہو، خوبصورت جمال، یہ جو ہے اس کا بھی جو اس طرح بھی جو قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے گا خشکی کے جانوروں کی غذا اللہ نے خشکی پر رکھی ہے، مگر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا خشکی اور تری دونوں جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے دریاؤں کو خدا بنا لیا. آپ کو پتا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے وہ گنگا کو ماں کہتے ہیں، جمنا ہے، وہ سرسوتی دیوی ہے، پتہ نہیں بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ دریاؤں کو جو انہوں نے خدا بنا لیا اور ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے. آیت سے بھی نکلتا ہے کہ لباس زیب و زینت ایک حد تک مطلوب اور مقصود بھی ہے. اسی طرح سے باہری تجارت کی صاف اہمیت بلکہ ایک حد تک اس کی ترغیب بھی آیت سے معلوم ہوتی ہے. اسلام دین فطرت ہے اور ترک دنیا کی تعلیم یہ اس کی نعمتوں کی نخبری ہے. ہاں فضول خرچی، دکھاوا، اسراف، اس کی احتیاط ضروری ہے. آیت کا مترادف دیکھ لیجئے گا، لؤلؤ مرجان کا ذکر سورہ رحمان آیت نمبر 22 میں ہے، 35 میں 12 ہے. کشتیوں کا چلنا اس کا ذکر 2 میں 164، 14 میں 32، 23 میں 22، 31 میں 31 میں وہاں پہ یہ آپ کو مضمون مل جائے گا. فضل کا تلاش کرو اس کا ذکر جو ہے سمندروں کے حوالے سے 17 میں 66 دیکھیے گا، 30 میں 46 دیکھیے گا، 35 میں 12 دیکھیے گا، 45 میں 12 میں آپ کو ملے گا. آیت نمبر 15 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر کا ذکر کیا ہے. ظاہر بات ہے سمندری سفر میں انسان جو ہے وہ جھولتے ڈھولتے رہتا ہے نا. ظاہر بات ہے نیچے کوئی ٹھوس شے آپ کے پیروں پہ نہیں ہے، پانی ہے نا، تو سیال مادہ اس میں گھومتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس کا الٹ زمین کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کیسا انتظام کر رکھا ہے ذرا اس پر غور کرو تم. اللہ فرماتے ہیں، اچھا یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ آیات آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے. ظاہر بات ہے اس زمانے تک وہ تصور تھا ہی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے طرف گھومتا ہے. گھومنے والی زمین کا تصور جو ہے کاپرنیکس اور نیوٹن نے 15 سینچری میں دیا. نیوٹن وہ جو مرا ہے وہ 1727 میں اس کی موت ہوئی ہے. تو اس وقت کسی کے تصور میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی تھی کہ وہ زمین جس پر میں چھوڑیے گا ہمالیہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے وہ گھوم رہی ہے. اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے. اللہ شاہد فرماتے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے گاڑ دیے، ڈال دیے زمین میں کیا، راسیہ، رے سین واو، کسی شے کا قرار پا لینا. اسی سے پہاڑوں کے معنی میں مراد آتا ہے. راسیہ کی جمع جو ہے رواسی ہے. اچھا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ان تمید بکم، میم ایداد اس کا روٹ ورڈ ہے، شدت سے پلٹنا، حرکت کرنا، جھکنا. اس کا دوسرا معنی ہے دسترخوان بھی لیا گیا جس پہ بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے. تو قرآن بھی بتا لکم، تم کو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں ہم نے زمین میں پہاڑ بڑی مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائیں، ڈھلک نہ جائیں، گر نہ جائیں، سلپ نہ ہو جائیں. یہ وہ چیز قرآن بھی غور کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کر دیکھیے گا کسی گردش کرنے والی چیز پر اگر انسان کھڑا ہو جائے نا تو پہلے ہی چکر میں اسے اٹھا کر پھینک دے گی. مگر زمین گردش کر رہی ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ سروں کے بل جو الٹا جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں فین ہوتا ہے، اگر اس کا ایک پنکھا ایک پر جو اگر وہ ذرا ہلنے لگے نا تو پورا فین جو وہ ہلنے لگ جاتا ہے. کار کے ایک ویل میں اگر وہ کچھ ذرا سی وہ آ جائے، پیدا ہو جائے تو پھر اسے ویل بیلنسنگ وہ کرنی پڑتی ہے نا. یہ سائنس بھی اس بات سے سینٹریفیوگل فورس جو ہے اس میں جو ہے بڑا مؤثر کردار جو ادا کرتی ہے. تو فرمایا زمین تمہیں لے کر گھوم رہی ہے تاکہ وہ اپنے مرکز سے جو سلپ نہ ہو جائے. ہم نے پہاڑوں کو داخل کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے. جیسے سمندر میں کشتیاں جب وہ اینکرز ڈال جو لنگر انداز ہوتی ہے نا، اگتی ہے نا، تو اسی طرح سے جو ہے ہم نے پہاڑوں کو جو ہے زمین کے روکنے کے لیے جو وہ لا کر جو ہے کھڑا کر دیا ہے.
अच्छी बात है। वनहार व सुबुला। अच्छा, असल में यहाँ ला, इसमें एक और बात है, अंतमीदा बिको, वो ला यहाँ महजूफ है, छुपा हुआ है। ये वरना आयत का माना जब तो तुम्हें ढुलक जाए तुम्हें लेकर, चूंकि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ ला का लफ्ज वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाए, ये ला जो है यहाँ महजूफ छुपा हुआ, ये मानना पड़ेगा, वरना फिर बड़ा मसला हो जाएगा माने समझने में। ये कुरान मजीद का स्टाइल है। तो उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वो अनहारन, और दो चीजों का जिक्र किया। पहले अल्लाह ने दरिया को जिक्र किया, और आपको पता है कि दरियाओं का जो ओरिजिन होता है वो अक्सर जो पहाड़ों से दरिया निकलते हैं। पानी को स्टोर करने का बेहतरीन जरिया जो है वो पहाड़ है, वादियां हैं, वहां पे जो इकट्ठा। फिर अल्लाह ने फरमाया वो सुबुलन, और रास्ते। आमतौर पर पहाड़ी सिलसिलों में जहां नदियों की गुजरगाहों के साथ साथ जो रास्ते बनते हैं, या फिर पहाड़ों के सिलसिलों के दरमियान में अल्लाह ताला जो कुदरती तौर पर दर्रे जिसे कहते हैं आप, वादियां जिसे कहते हैं, वो जो है वो बना देता है, जो इंसानों के आने जाने के लिए वो बड़ी सहूलत वाली होती है। और ये क्यों किया, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाओ, अपनी मंजिल की राह पा सको, अपनी मंजिल तक तुम पहुंच सको। आप अगर इस तरह के लैंडमार्क्स ना हो तो जाहिर बात है आदमी परेशान हो जाए, उसे रास्ता न मिले। आगे जो अल्लाह ताला उसका जिक्र भी और खुलकर जो अल्लाह ने उसका जिक्र किया। मुसन्ना देखिएगा सूरतुल अंबिया आयत नंबर 31 है। मुतरादिफ देख लीजिएगा, 13 में 3 देखिए, 31 में 10 देखिए, 15 में 9, 41 में 10, 50 में 70, 77 में 29, और भी बहुत सारी आयत है। बहुत इमाम राज़ी के पहाड़ों और दरिया दोनों का जिक्र एक साथ इस बात की निशानदेही करता है कि पहाड़ों की ओरिजिन जो है वो, दरियाओं की ओरिजिन जो है वो पहाड़ है। और इसके लिए दलील जो है 13 में 3 और 27 में 6 आप देख लीजिएगा। आयत नंबर 16, व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून, और दिन में तो अलामात अल्लाह ने रख दिए हैं, पहाड़ों में दर्रा है, नदी के किनारे रास्ता जाता है, लोग उस पर चल के जा सकते हैं, मगर रात में राह कैसे पाएंगे। अल्लाह ने उसका जिक्र, अलामात, और बहुत सी अलामतें, जैसे वादियां हैं, दरख्त हैं, नहरें हैं, या हर वो चीज जो इंसान को रास्ते की तरफ जो रहनुमाई करती है। बहुत सारी निशानियां जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो फैला कर रख दी, जिससे लोग जो है रास्ता पा लेते हैं। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया मिन नज्मिहुम यहतदून, और सितारों से भी वो रास्ता पाते हैं। जाहिर बात है इसके बैकग्राउंड में सहराई जिंदगी है, बदू अरब, जहां जमीनी अलामात होते नहीं थे और वहां सिर्फ रेत ही रेत होती है। जाहिर बात है रात का सफर जो है, इसलिए कि दिन में बहुत गर्मी होती थी और अरब जो है रातों में जो है सफर करने के आदी भी थे, और रातों में सफर करने के लिए जो सितारों से जो है रास्ता जो है वो तय करते थे। वरना अगर आप सहरा में अगर कोई निशानी रह भी जाती ना, तो जाहिर बात है वो एक रेत का तूफान आया, बस सारे का सारा जो है वो खत्म हो गया, निशानी खत्म हो गई। वहां तो जैसे हमारे यहाँ जो ग्रैंड ट्रंक रोड्स होते हैं, वहां साइन बोर्ड होते हैं, उस तरह सहरा में जो वो चीज जो है नामुमकिन चीज है। और इसी से सितारों ही से जो है लोग जब समंदर का सफर भी करते हैं तो जो है उससे रास्ता पाते हैं। आयत में एक सबक मेरे और आपके लिए, असल में ये सारी चीजें इस बात पर इंसान को मजबूर करती है कि वो जो खुदा जमीनी रास्ता, समंदर में रास्ता और मंजिलों तक पहुंचाने के लिए जो अलामात का एक जबरदस्त निजाम रख सकता है, क्या वो हमारे अखलाकी और रूहानी जिंदगी का रास्ता ना बता पाएगा। ये वो चीज जो इंसान को वो गौर करना चाहिएगा। और इसी में गोया इन बिटवीन जो है यहतदून से जो है रिसालत की तरफ जो वो इनडायरेक्टली इशारा भी कुरान कर देता है। आसमान के सितारे इंसान को रास्ता दिखाते हैं, जमीन के फिल्मी सितारे इंसान को गुमराह कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से अल्लाह ताला ने जन्नतियों के कुछ अलामात बताए हैं, दोज़खियों के कुछ अलामात बताए हैं, बल्कि मोमिन की कुछ सिफात अल्लाह बताता है। इंसान को गौर करना चाहिएगा कि वो सिफात, वो अलामत मेरे अंदर है कि नहीं है। भाई मसलन मोमिन की सिफत है कि वो झूठ नहीं बोलता है। आप जरा गौर कर देखिएगा, ये अल्लाह ने जो कायनात में जो अलामतें रखी है, क्या वो कभी झूठ बोलती है? क्या वो कभी गलत रास्ता बताती है कि गलत बात बताती है? नहीं। हालांकि ये इंसान जो है वो ऐसा नहीं है। इंसान जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानते बूझते जो झूठ बोलता है। इंसान को गौर करना चाहिएगा कायनात क्या करती है और मैं क्या करता हूं। अच्छा, और ये जो नज्म है बज़ाहिर वाहिद का सिगा है, मगर बास हजरात ने अगर वाहिद मुराद लेते हैं, खुतुब सितारा जिसे नात स्टार कहते हैं वो मुराद लिया। बास हजरात ने कहा कि सूरतन ये जो है मुफरद है, जबकि जो मानन जो है ये जमाही के सिगे में वो इस्तेमाल किया गया है। आयत नंबर 17,
افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. اب وہ کانٹے کا سوال قرآن مجید رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ افمن یخلق، پھر کیا وہ اللہ جو سب کچھ پیدا کرتا، یخلق سب کچھ پیدا کرتا، کل بھی کیا، آج بھی کرتا، کل بھی کرے، کمن کیا ان کی طرح، اس طرح جو لا یخلق جو پیدا نہیں کرتے ہیں. افلا تذکرون. بڑا خوبصورت سوال ہے. تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تم اس جو وہ غور نہیں کرتے ہو. یہ وہ چیز ہے، ہوش میں نہیں آتے ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، مکے والا اللہ کو خالق مانتے تھے مگر ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے، تخلیق میں نہیں بلکہ نظام کے چلانے میں. یہ ان کا شرک تھا. بارش کا خدا الگ، اولاد کا خدا الگ، فلاں علم کی دیوی الگ. آج بھی ہے نا سرسوتی، لکشمی، پتہ نہیں کتنے سارے خدا بنا کر رکھے ہیں نا. تو ان کے تصور میں قرآن سوال جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کے جو اختیارات ہیں، خالق کے جو حقوق ہیں، وہی ان کے بھی ہوں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. کہ تم کیسے مان لیتے ہو کہ خالق اور غیر خالق کی صفات ایک جیسی ہوں گی یا ایک جنس کے افراد ہوں گے، بلکہ ان کے درمیان تم نے تو باپ اور اولاد کا رشتہ بھی بنا کے رکھا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے بدی السماوات، خلقہ چھوڑیے گا. خلقہ کیا ہے؟ جس میں را مٹیریل موجود ہے، اس را مٹیریل سے آپ کچھ بناتے ہیں. بدی ہے، وہ را مٹیریل تھا نہیں، اسی سے بدعت نا. فاطر ہے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کا معنی نہیں معلوم تھا. تو دو بدوی جھگڑا کر رہے تھے ایک کنویں پر. اس نے کہا ایک نے انا فطر تو میں نے اسے پہلے کھودا ہے. تب پتا چلا کچھ نہیں تھا وہاں پہ. اس چیز سے کسی چیز کو بنا لینا یہ ہے فاطر. فاطر السماوات والارض، وہ اللہ ہے. تخلیق تو دور کی بات ہے. آج میں سبق میں نے آپ کے لیے اللہ نے اپنے وجود اور اپنی توحید اپنی تخلیق سے استدلال فرمایا ہے. کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئی؟ سب چھوڑیے گا، تم خود بخود وجود میں نہیں آتے نا. اس کے لیے تمہارے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، ان سے ان کا جمع ہونا ضروری ہے، اور پھر ان کے اللہ کے بنائے ہوئے تولیدی نظام کے حساب سے جو ہے وہ اس کے محتاج ہے. یہ کائنات اگر تم یہ کہتے ہو کہ اتفاقی حادثہ ہے، جبکہ اتفاقات میں دوام، ربط، تسلسل، توازن، موزون یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. میں آم کے درخت میں آج آم ہی تو آتا ہے، کوئی دوسرا پھل کیوں نہیں آتا؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے گا. بعض حضرات نے یہ کہا کہ غیر مرئی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے، انویزیبل فورسز جنہوں نے مل کر اس کائنات کو بنایا. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ میرا رسول اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، میری کتاب اس بات کا دعویٰ کرتی ہے، تو غیر مرئی قوتیں جو خاموش کیوں ہیں؟ وہ اس کا رد کیوں نہیں کیا؟ ابو جہل نے بھی تو نہیں کہا کہ یہ میرے والد نے بنایا تھا، چاند، سورج، ستارے، کسی نے نہیں کیا نا. یہ وہ چیزیں جو خاندی دلال کے طور پہ جو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور پھر جس چیز کے بنانے میں کئی لوگ شریک ہوں ان میں ضرور اختلاف ہونا چاہیے گا، جبکہ اس کائنات میں کہیں بھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آتا ہے. مترادف دیکھ لیجیے گا، سورۃ الرعد آیت نمبر 16، آراف آیت نمبر 191، سورہ فرقان آیت نمبر 3، آیت نمبر 18. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے بتانا یہ چاہتا ہے کہ بھئی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک نعمتیں گنوائی ہیں بس وہی نعمتیں ہیں، باقی سارا دوسروں نے کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس شک کو اللہ دور فرماتے ہیں. اللہ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ کی ایک نعمت کو، اگر اس میں جنس مراد لے تو بہت ساری نعمتیں بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. ہمارا وجود تھر تا پا اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہر سانس جو اندر آتی ہے، جو باہر جاتی ہے، یہ دو بڑی نعمتیں. سانس ہے. ابھی آج کے زمانے میں جہاں کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو چلی ہے، لوگ آکسیجن کے لیے کتنا ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، پیسہ دینے کو تیار ہے مگر آکسیجن نہیں مل رہی ہے. اور اللہ پوری زندگی فری. ہسپتال میں آپ 4 دن رہیے گا، پتہ نہیں 15-20 ہزار کا بل آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی بغیر کسی چارج کے فری مجھے آپ کو اتنی بڑی کائنات آکسیجن کی پھیلا کے رکھ دیا. کبھی ہم اس پر احساس تو کریں نا. یہ وہ سارے مواقع جہاں
انسان کو احساس ہونا چاہیے گا جب ان آیات کو پڑھے. یہ آیات جو قرآن مجید سے ہمارا جو پرسنل ربط ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ یہ آیات پڑھا کرتی ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں جو ہے مجھ پر دی ہیں، اور ان نعمتوں کا جو انسان گننا تو کیا، گن شمار کرنا تو کیا، وہ اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اچھا ابھی سوال یہ اٹھتا ہے بھائی جب اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے نا تو پھر ہم اس کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر جب ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر ناشکروں کے زمرے میں نہ آ جائیں. اب اللہ اس شک کو دور کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تم اللہ کی نعمتوں پر شکر بہت اوقات میں انسان کرتا نہیں ہے. سورہ ابراہیم آیت 30 ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ناشکرا ہے. کفار مبارک کا سکا ہے، انسان ناشکرا ہے، کفار ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، پھر بھی وہ نعمتیں تم پر دیتا ہی رہتا ہے. یہ آیت کا بہت بڑا سبق ہے. انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے گا اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے گا. اور اللہ کا نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جیسے کہا، جس جگہ کہا، اس جگہ ہم جو ہے ان کو استعمال کریں. آیت کا ایک دوسرا سبق یہ ہے اطاعت کے بجائے اگر انسان سے گناہوں کا صدور ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے کرم سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے گا. اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اسے پلٹ کر آ جانا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے جو وہ نوازے گا. اوپر کی 2-3 آیات میں آپ نے غور کیا ہوگا، اللہ نے راہ کا ذکر کیا، نشانی کا ذکر کیا، راہبر کا ذکر کیا. معنوی طور پر اگر آپ لیں گے تو دین اسلام راہ ہے، یہ کائنات اس کی نشانی ہے، اور راہبر جو ہے ہمارے رسول ہے. آج میں جسے میں نے کہا نعمہ واحد ہے، مگر اس میں جنس کے طور پر بھی جو آپ مراد لے سکتے ہیں. آیت نمبر 19 واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں نشانیوں کا ذکر کیا، یا آپ یوں سمجھیے گا کہ انسان کا ذکر کیا کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں اور انسان کی مجبوری کیا، اس کا ذکر کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یا تو اس کی رحمانیت کا ذکر کر رہا ہے یا پھر اس کے علم کا ذکر کر رہا ہے. ہم علم کو لے کر چلتے ہیں. اللہ ارشاد واللہ یعلم، اللہ اس میں ذات کا لفظ لے کر آیا ہے. یعلم، وہ جانتا. کس کو جانتا ہے؟ ما تسرون، وہ جو تم چھپاتے ہو. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ راز میرے سینے میں دفن ہو کر رہ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے. تسرون وما تعلنون، اور جو تم ظاہر بھی کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر ہم پچھلی والی آیت سے جوڑ لیں، یعنی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے ہو، یا ابراہیم کی آیت سے جوڑ لیں، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور تم کہیں اور جا کر سر جھکاتے آتے ہو، کہیں کسی اور کو شکر ادا کر کے آتے ہو، یا دل میں کبر، فخر اور زبان سے عاجزی، انکساری کا اظہار کہ حضور میں فقیر حقیر قسم کا آدمی ہوں، فلاں فلاں آدمی ہوں. ظاہر میں مکے والے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دل میں جو شرک بھرا ہوا ہے. اس جملے میں تحدید اور وعید ہے، یعنی ساری نعمتیں اس نے دی ہیں اور اس نے ڈھیل بھی دے رکھی ہے. مگر یاد رکھو ایک دن آئے گا سب کو پکڑے گا، جب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، اور وہ ہر چیز کا حساب عدل کے ساتھ کرے گا. اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا دل اقرار کرتا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ ہی نے دی ہے، لیکن زبانیں جو انکار کرتی ہیں. اس کا اشارہ اسی صورت میں انشاءاللہ آیت نمبر 83 میں ہم دیکھیں گے. آیت میں سبق حاضر اور غائب، یہ تفریق انسانوں کے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے ہر چیز جو وہ یکساں ہے، سب کچھ اس کے سامنے آیا ہے. اس کا علم بھی کامل ہے اور محیط بھی ہے. صفات الہی میں بہت اہم جملہ ہے میرا، صفات الہی میں صفت قدرت کے بعد مشرکوں کو جس صفت میں سب سے زیادہ ٹھوکر لگی ہے وہ یہی صفت علم ہے. آپ کا مترادف آپ دیکھ لیجئے گا، 3 میں 29 دیکھیے گا، 2 میں 33 and 77 دیکھیے گا، 5 میں 99 دیکھیے گا، 14 میں 38 دیکھیے گا، 21 میں جو ہے 110 بھی دیکھیے گا. اور یہ بھی انسان کو آیت میں سمجھ یہ ہے کہ انکار خدا، شرک اور معصیت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو ان کی کرتوتوں کا علم نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کو ان کی کرتوتوں کا علم ہے، مگر اس کے باوجود وہ نعمتوں کو دیتا ہے، اس لیے کہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے. آیت نمبر 20 اللہ ارشاد فرماتے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اب اس پہلے جو آیت نمبر غالباً 17 تھی،
اسی کا آپ یوں سمجھیے کہ اس سے آگے کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں ہمارے سامنے رکھتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کا تعارف، اس کا علم کیسا ہے۔ اب یہاں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے انہوں نے الہ خدا بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے، ان کا تعارف اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یدعون مراد ان کے تمام وہ ان کے خود ساختہ معبود، جیسے میں نے کہا آیت نمبر 17 سے آگے کی بات یہاں ہے۔ اچھا وہ معبود کیسے ہیں؟ اللہ ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ والذین یدعون، وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئا کوئی بھی چیز، نکرہ کوئی بھی چیز، ذرہ برابر، رتی برابر بھی جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ پیدا کرنا کی دور کی بات اللہ نے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ بھائی کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے مٹی لیا، گاڑا لیا، پانی لیا، پتہ نہیں کچھ محنت کیا اور بت بنا دیا اور لیا مندر میں رکھ دیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے کہ انسان کی ماری کہاں جاتی ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، مجسمے تم خود بناتے ہو اور پھر تم خود ان کو جو معبود کہہ دیتے ہو۔ تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی کی یہ تفسیر ہے، بریلوی مکتب فکر کی، مگر اس میں اعتدال ہے۔ اس جگہ انہوں نے جو ہے تفہیم القرآن پر سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یدعون کا ترجمہ، یدعون کا ترجمہ جو ہے پکارنا جو ہے غلط ہے، بلکہ اس کا ترجمہ جو عبادت کرنا ہے۔ اور دلیل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور تھانوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ حالانکہ دل لگتی بات یہ ہے کہ اصل میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ آیت اور آیت نمبر 31 ان دونوں کو ملا کر، چونکہ اہل بدعت حضرات یہاں جو ہے ایک تصور ہے نا، بھائی ہم فلاں کو پکار سکتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جا سکتے ہیں، خبروں سے مانگ سکتے ہیں، یہ تصور ہے۔ تو اس کی رد کے لیے جو یہ یہاں جو ہے پکارنے کے بجائے وہ عبادت کا لفظ لانا چاہتے ہیں۔ اصل میں تامجید میں یہ دونوں الفاظ ایک جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مومنہ آیت نمبر 60 دیکھیے گا، غالباً 60 ہی ہے شاید، 40 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں مجھے کنفیوز ہو رہا ہے ذرا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، یہاں ادعونی دا استجب لکم، میں تمہارا جواب دوں گا۔ اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارنا از اکول ٹو اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہاں جو یدعونا سے مراد وہ پکارنا آپ لے لیں، عبادت کرنا لے، اس میں کوئی بڑا فرق واضح ہونے والا نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو آپ پکارتے ہیں، اسی کو آپ پکارتے ہیں جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا رب ہے۔ بالکل سیدھی سادی بات ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ نے ذکر کیا۔ اب آگے والی آیت دیکھیے گا، پھر آپ کو بات سمجھ لگے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ انہوں نے نہ تو کسی چیز کو پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کی یہ من دون اللہ کو اور کھول رہا ہے، یدعونا کو اور کھول رہا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ اموات۔ اب یہاں بات کھل کے آ رہی ہے، دیکھیے گا، وہ لوگ جو ہے مردہ ہیں، من دون اللہ کی مزید بے بسی، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں بلکہ وہ مردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ظاہر بات ہے پتھروں کے بت جو وہ زندہ بھی نہیں ہوتے، مردہ بھی نہیں ہوتے نا یہاں۔ تو یہاں زندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زندوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے مزید وضاحت کی، غیر احیاء، وہ زندہ بھی نہیں ہے صاحب، دائم الحیات نہیں ہے، ہمیشہ زندے والے رہنے والے نہیں، بلکہ بے حس بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے پتھروں کے بتوں کو زندہ کر کے اٹھائے جانے کا اگر وہ دلیل لے کے آتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ اس کا ذکر آیا بھی ہے، سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا بھی ہے، لیکن سورہ تحریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، وقودہ النار والحجارہ، حجارہ سے بعد جو علماء نے جو پتھروں کے بت لیے ہیں، پتھروں کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو پتھر جو وہ ہیٹ ابزاربنٹ ہوتے ہیں، وہ 100% ہیٹ کو لیتے ہیں اور ہیٹ ایمٹ بھی کرتے ہیں 100%، تو گرمی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور زیادہ۔ ایک تو وہ مانا ہے صحیح نقطہ نظر سے۔ دوسرا، جن کو ہم خدا مان کے جن کے سامنے جو ہم ہاتھ باندھے کھڑا کر رہا کرتے تھے، وہ خود ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، نفسیاتی طور پر مزید سزا کا اضافہ ہے یہ، اور تکلیف۔ تو یہاں یہ پتھر یہاں مراد نہیں ہے، زندہ لوگ مراد ہے، غیر حیاء وما یشعرون، انہیں شعور نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں، ایان یبعثون، وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات بھی، یہ لفظ بھی دلالت کرتا ہے کہ پتھروں کے بتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، مجسموں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ زندہ لوگ، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فوت شدہ بزرگان اور اولیاء اکرام کہ ان کے پاس جا کر لوگ اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں،
جو خود مخلوق ہیں ان کو خود اپنی زندگی میں اللہ ہی کو جو وہ پکارتے رہتے ہیں، ان کے بعد ان کو پکارنا یہ محض نادانی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ بقول تفہیم القرآن کے سخت یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ اصحاب قبور ہیں، اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات غیر احیاء کے الفاظ اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ما یشعرون ایان یبعثون، الفاظ بھی جو ہے خارج اسباب ہے، فرشتے ایسا نہیں کہ وہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، یہ والا معاملہ جو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو لا محالہ اس مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کی جو ہے لوگ جو ہے داتا، گنج بخش، مشکل کشا، فریاد رس، غریب النواز نہ معلوم کتنے ناموں سے یاد کر کے جو ان کے سامنے اپنی حاجت روائی کو جو وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ قرآن بتاتا ہے ہر انتم الفقراء کہتا، تم فقیر ہو، منگتے ہو، بھائی داتا صرف ایک ہے۔ ہر نبی نے اسی کے سامنے، اس کے در کے سامنے اپنے سر کو جھکایا۔ اولاد چاہیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، صحت چاہیے گا حضرت ایوب علیہ السلام اٹھا لیجئے گا، مشکل میں پھنس گئے بچنا ہے حضرت یونس علیہ السلام اٹھا لیجئے گا، نوکری چاہیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیجئے گا۔ ہر نبی نے اسی کے در پہ آ کے سر جھکا کے مانگا ہے نا۔ قرآن عقیدے کو درست کرنے والی کتاب ہے، اس سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہیں اپنے نبیوں کی خبروں کو جو ہے سجدہ بنا لیا۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میری خبر کو سجدہ بنا لیں گے تو پھر آپ کی خبر جو ہے وہ مرجع خاص اور عام جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے۔ اب جو حضور کو جو حضرت عائشہ کے حجرے میں جو تدفین کی گئی تھی نا، وہ ظاہر بات ہے پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہ وہاں آنا جانا اب ان کی اجازت سے لوگ آ سکتے تھے نا۔ تو بہرحال تو پتہ اس حدیث سے یہ چلا کہ صرف نبیوں ہی نہیں بلکہ فوشدہ بزرگوں کو جو ہے لوگ جو ہے وہ پکارا کرتے تھے اس زمانے میں۔ بلکہ بقول ماجدی کے یہاں لکھا ہے کہ آج ماہرین سائنس پر بھی جو ہے انسان اتنا بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے بس مان لیا، یہ بھی جو اس زمرے میں جو آ جاتے ہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ کا، بزرگوں کا، صالحین کا عزت اور احترام ایک الگ چیز ہے، ان سے مانگنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن جی اس کی نفی کرتا ہے۔ آیات کا مترادف دیکھ لیجیے گا، سورۃ الصافات 95-96، 7-199، فرقان 3، سورہ حج 73، سورۃ طور 35، سورہ یونس آیت نمبر 106، آیت نمبر 22۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں یہ بتاتا ہے کہ وَمِن دُونِ اللہ، اللہ کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ یہاں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کفر کی اصل وجہ کیا ہے۔ اللہ نے بات شروع کیا الہکم الہ واحد، ساری نسل انسانی کو خطاب ہے۔ دیکھو ہمارا معبود ایک ہی ہوا، الہکم الہ، تمہارا الہ ایک ہے۔ اللہ نے اللہ کا لفظ نہیں لایا، الہ کا لفظ لایا۔ اس پر بھی آپ غور کرتے جائیے قرآن مجید میں۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کو آپ بڑا مانتے ہیں، وہ الہ ہے۔ گھر میں والد صاحب ہوتے ہیں، والدہ ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی بات کو مانتے ہیں، یہ بڑا ہے، تو جس کی بات مانی جائے وہ ہے الہ۔ تو اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، اور وہ ایک ہی ہے۔ اسکیپزم کے اس راستے پر اللہ نے بند کر دیا۔ گریک میتھالوجی میں یہ ہے کہ ہر خدا دوسرے خدا سے لڑتا ہے، وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ میں جیتوں اور میرے فالوئرز زیادہ ہو جائیں۔ یا کفار کا عقیدہ کیا ہے، بھائی اگر یہ ناراض ہو گیا تو چھوڑو اس خدا کو، دوسرے خدا کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں، اس سے مانگ لیتے ہیں، سارے راستے بند کر دیے۔ واحد کا لفظ لا کر اللہ نے ان سارے راستوں کو جو ہے بند کر دیا۔ الہکم الہ واحد، ساری کائنات بنانے والا وہی خدا ہے، بلکہ صرف تم کو بنانے والا بھی جو وہی خدا ہے، اس کا اقتدار تم پر بھی چلتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے صاحب اقتدار ہے۔ اچھا اب جب یہ مان لیا بھائی کہ اللہ ایک ہے، بڑا ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے گا، اور ظاہر بات ہے اس کی باتوں کو ماننے میں ہمارا نفس جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، ہماری انا آڑے آ جاتی ہے، ہماری عزت، ہمارا مقام وہ آڑے آ جاتا ہے، ہم چھوٹے بن جائیں گے نا، وہ کیسے ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے، اب ظاہر بات ہے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بعث بعد الموت، پھر حشر کا میدان، حساب کتاب، جنت جہنم، یہ سارے کا سارا ماننا ہے نا۔ انکار ہی کر دو یار ہم اللہ کو نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی نا، سارے جھمیلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ذکر قرآن جی آگے کرتا ہے، فالذین، چنانچہ وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اصل ایمان ایمان الآخرہ ہے، یہ وہ ایمان ہے جس سے انسان کے اعمال میں فرق آتا ہے۔
اچھا یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیوں؟ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کیا ہے؟ قلوبہم منکرہ، ان کے دل ہی جو ہے وہ انکار ہے توحید کے. وہ اللہ کو بڑا نہیں ماننا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا ماننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی بڑائی اور استکبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات ان کے لیے اہم ہیں، وہ اپنی منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں. اچھا ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ وہ مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. یہ ہے اصل بیماری تکبر کی. چلیے گا میرا وقت ختم ہو گیا، یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.